रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आवाज़, वीडियो और स्क्रीन शो हो रही होगी। अगर इसमें कोई किसी के लिए रुकावट हो तो काइंडली आप कंफर्म कर दीजिएगा एक बार। जी सही जक्की साहब, आपको स्क्रीन, वीडियो और आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। जी जज़ाकिल्लाह। तो पहले तो हम अपने लास्ट लेसन की तरफ हम थोड़ा सा देखेंगे एक नज़र, और उसके बाद हम आज के न्यू लेसन की तरफ आएंगे। लास्ट सेशन में हमने रॉ को मोटा पढ़ने और बारीक पढ़ने के हवाले से कुछ क़वायद देखे थे, और अल्लाह ताला के नाम को मोटा और बारीक पढ़ने के हवाले से। तो रा को मोटा और बारीक कहाँ पढ़ना है? जहाँ रा पर ज़बर या पेश हो तो वहाँ पर रा को बोल्ड पढ़ा जाता है, और रा से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो उस सूरत में भी रा को मोटा पढ़ा जाता है। जबकि रा के नीचे ज़ेर हो या रा से पहले ज़ेर हो तो आम तौर पर रा को बारीक पढ़ा जाता है। इसके अलावा अल्लाह ताला के नाम के साथ भी इसी तरह का हमने रूल पढ़ा था कि अल्लाह ताला का नाम वहाँ बोल्ड पढ़ा जाएगा जहाँ पर अल्लाह ताला के नाम से पहले ज़बर या पेश हो, और अल्लाह ताला का नाम वहाँ बारीक पढ़ा जाएगा जहाँ पर अल्लाह ताला के नाम से पहले ज़ेर हो। उसकी जिस तरह हम बेसिक मिसालें देख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला के नाम से पहले लाम के नीचे ज़ेर है लिल्लाह। इस तरह मीनल्लाह, यहाँ पर हम अल्लाह ताला के नाम को मोटा पढ़ रहे थे, मीनल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से पहले ज़बर है। हुवल्लाह, जिस तरह हुवल्लाह, मीनल्लाह, ठीक है, और लिल्लाह, बिल्लाह। तो इस तरह की मिसालों में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से अल्लाह ताला के नाम को बोल्ड पढ़ना है, कहाँ पर और कहाँ बारीक। तो बहुत आसान सा फार्मूला है। अल्लाह ताला के नाम से पहले ज़बर या पेश हो तो अल्लाह ताला का नाम मोटा पढ़ा जाएगा, और अल्लाह ताला के नाम से पहले अगर ज़ेर हो तो वहाँ पर अल्लाह ताला के नाम को बारीक पढ़ा जाएगा। अब हम आते हैं आज के लेसन की तरफ। हमारे आज के लेसन इंशाल्लाह लेसन नंबर 9। इस लेसन में हम इंशाल्लाह कुछ नए क़वायद सीखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास आयत वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, सूरह मुज़म्मिल की 4 नंबर आयत, हमें ये याद दहानी कराते हुए कि आया हमारी क़िरात कुछ इम्प्रूव हो सकी है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस के साथ आप तिलावत करते होंगे, जो भी करते होंगे, थोड़ी करते होंगे या ज़्यादा, लेकिन ये है कि उसको आप सब की कोशिश होगी कि आप इत्मीनान और सुकून के साथ कुरान करीम के मानी में साथ साथ गौर करते हुए और तजवीद को मद्देनज़र रखते हुए आप तिलावत करते होंगे। अगर इसमें अभी भी कोई कमी बेशी है तो हम कोशिश करें इंशाल्लाह, और फ्यूचर हमारा प्लान हो कि हम इंशाल्लाह तजवीद के जो उसूल सीख चुके हैं उनको हम अप्लाई करते हुए तिलावत को जारी रखा करेंगे। सूरतुल फातिहा की तरफ आते हैं। सूरतुल फातिहा में हमारे जो हाईलाइटेड हुरूफ हैं, ये हमें बार बार यही याद दिलाने के लिए यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि इन हुरूफ को हमने कितना इम्प्रूव कर दिया है और कितने इनमें से बाकी हैं। अगर अभी भी बाकी हैं तो हम कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक तक हमारी इसकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए। तो हम एक सेशन इंशाल्लाह आखिर में करेंगे, उस पर हम थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे आखिरी सेशन में, जिसमें हमारी सूरतुल फातिहा और आखिरी 3-4 सूरतें हम कर लेंगे, जिनकी बाकायदगी से मखारिज की अदायगी हमारी दुरुस्त हो जाए इंशाल्लाह। हुरूफ मद्दा का यहाँ पर इआदा इसलिए लिखा हुआ है कि हुरूफ मद्दा हमने पहले जोफ के मखरज में पढ़े थे। जोफ से अदा होने वाले हुरूफ, जो पहला मखरज हमने पढ़ा था वो जोफ से अदा होने वाले हुरूफ थे, और उसमें वाव अलिफ या ये 3 हुरूफ हमने पढ़े थे। तो इसीलिए यहाँ पर इआदा के तौर पर आ रहा है, लेकिन यहाँ ये जोफ का मखरज दिखाने के लिए नहीं आ रहे। यहाँ पर हमें ये हुरूफ इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ पर मद के तौर पर हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम मद कहाँ करते हैं? मद की कोई ख़ास निशानी नहीं होती, ज़रूरी नहीं कि मद की हर जगह निशानी लगी हो। मद वहाँ होगा जहाँ अलिफ साकिन, वाव साकिन, या साकिन हो और उनसे पहले उनके मुताबिक हरकत हो। यानी अलिफ साकिन से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो। ये फार्मूला आप याद रख लें, थोड़ा सा आपको ज़बानी शायद याद करना पड़ जाए शुरू में। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, अलिफ खाली हो किसी हरकत से, तो वहाँ मद होगी, ठीक है। जिस तरह बा ज़बर अलिफ बा हम पढ़ते हैं, या बा अलिफ ज़बर बा, तो दोनों अंदाज में आप पढ़ सकते हैं। इस तरह बा पेश वाव बू, बा ज़ेर या बी, तो वाव से पहले पेश, या से पहले ज़ेर। सबसे पहले हम आते हैं अलिफ मद्दा की तरफ। जिस तरह हमारे पास एक हर्फ है मुतलक बा ज़बर बा, और एक है बा ज़बर अलिफ बा,
تو اب یہاں پر آپ دیکھیں الف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت نہیں ہے، خالی ہے، اور اس سے پہلے زبر آئی ہوئی ہے، الف ساکن اس سے پہلے زبر. آپ اس طرح سے یاد کریں، الف ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر مد ہوگا. اور اس مد کو کتنا طول دینا ہے، اس مد کی کوئی اسپیشل ٹائم نہیں ہے کہ آپ کتنا لمبا پڑھیں اس کو، لیکن بہتر یہ کہ آپ 2 سے 3 سیکنڈ کم سے کم اس کو جاری رکھیں. جس طرح میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو آ کو ذرا لمبا پڑھنا ہے اور مین کو اتنا لمبا کم سے کم پڑھیں کہ آپ کا جو ہے لیٹر وہ تھوڑا سا ڈبل ہو جائے کم سے کم. اگر سنگل آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو کم سے کم ڈبل کر لیں. بعض لوگ الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیتے ہیں عالمین، تو وہ گویا کہ الف جو ہوتا ہے اس میں سے ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی مسٹیک سے ہم کوشش کریں گے بچنے کی، عالمین. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اسپیشل ہم نے خیال رکھنا ہوگا کہ ہم جو اپنی طرف سے کچھ حروف کو طول دیتے ہیں وہ ہمیں ختم کرنا ہوگا، اس کے برعکس نہیں. یعنی ہم اکثر کرتے ہیں الحمد، تو یہ ادو نہیں ہوگا، الحمد، کیونکہ دال کے بعد واو ساکن نہیں ہے، اگر ہوتا تو ضروری لمبا پڑا جاتا. تو ہم میں سے اکثر لوگ ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں، الحمدللہ اس طرح سے ہم پڑھ لیتے ہیں. تو ہم جن میں زبر زید پیش، جسٹ صرف زبر زید پیش ہیں، ان حروف کو ہم عام طریقے سے پڑھیں گے جس طرح شارٹ، سب سے زیادہ شارٹ. اور جہاں پر الف واو یا میں سے کوئی حرف آ جائے اس کے لیے پھر اسپیشل رول ہے جو کہ ابھی یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، الف ساکن واو ساکن یا ساکن، ان سے پہلے ان کے مطابق حرکت. تو مختصر یہ ہے کہ الف ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہاں پر الف مدہ کہلائے گا، یعنی اس الف کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح فا ہے، فا، ٹھیک ہے. اب فا زبر فا، فا زبر الف فا، تو اتنا سا فرق کتنا ہے، تھوڑا سا بس آواز کو جاری رکھنا ہے. اس میں کوئی ایکسٹرا آپ کو جو ہے پریکٹس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ آواز کو تھوڑا سا اضافی جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 سے 2 سیکنڈ. اسی طرح آپ دیکھیں با پیش بو، اس کو ہم بہت زیادہ غلط پڑھ رہتے ہیں، با پیش بو ہم پڑھ رہتے ہیں، حالانکہ یہ با پیش بو. اور نیچے والا آپ دیکھیں با پیش واو بو ہے، اس کے اندر تھوڑا سا مد ہے، با پیش واو بو. اور تا پیش تو، تا پیش واو تو، میم پیش مو، میم پیش واو مو. تو اب دیکھیں جو ساؤنڈ ہے اس کو بس اسی طرح جاری رکھا ہے، کوئی اضافی ہم نے اس میں ایکشن نہیں کیا جس سے ہمیں یوں لگے کہ ہمیں یہ مشکل لگ رہا ہے. فا پیش فو، فا پیش واو فو، تھوڑا سا آواز کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیٹر وہی رہے گا. اور یا ساکن کی آپ دیکھیں اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، بازیر یا بی. اب بازیر بی، بازیر یا بی، تازیر تی، تازیر یا تی. اور مین زیر میں، مین زیر یا می، فازیر فی، فازیر یا فی. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اکثر ہماری غلطی ہو جاتی ہے، ہم جس طرح فی جی دیہا کو ہم فی جی دیہا پڑھ رہے ہیں، فی جی دیہا، فی جی دی ہے. تو اس طرح سے سارے کے سارے مد ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دو یا والے اور اس کے بعد ایک الف والا. تو اس طرح سے ان لیٹر میں ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا الرٹ رہنا پڑے گا، کس طرح کے لیٹر ہمارے جو ہیں ان میں ادائیگی پوری طرح سے ہو جائے، تاکہ قرأت کی جو خوبصورتی ہے وہ وہاں پر ختم نہ ہو جائے. واؤ سے پہلے زبر ہو اس کو واؤ لین کہا جاتا ہے. یہاں پر تھوڑا سا رول چینج ہو رہا ہے، آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے. ہم نے ویسے عام پڑھ لیا کہ واؤ سے پہلے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو مد ہوتا ہے نا. یہاں پر واؤ سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا، یہ واؤ لین کہلائے گا، زبر ہو پیش نہ ہو. اور اسی طرح یا سے پہلے اگر زبر ہو کیا ہوگا، یا لین کہلائے گا، ٹھیک ہے، یا لین، لین ہم کہیں گے ان کو. لیکن ان کا بھی روٹ، ان کی ترتیب پڑھنے کی سیم وہی ہے جو مد والی ہے. جس طرح بئی ہم پڑھتے ہیں، اب مثالوں میں ہم دیکھ لیں گے. با زبر واؤ بو، اب دیکھیں با زبر واؤ بو، تو اس کو بھی ہم لمبا پڑھتے ہیں. تا زبر واؤ تو، میم زبر واؤ مو. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں واؤ لین کی مثالیں ہیں جن میں ہم واؤ ساکن سے پہلے زبر دیکھتے ہوئے واؤ کو لمبا کر کے پڑھ رہے تھے. جبکہ یا کی مثال یہاں پر، یا لین کی مثال آپ دیکھیں، یا ساکن اس سے پہلے زبر، یعنی اس سے پہلے زیر نہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی واؤ اور یا دونوں سے پہلے زبر ہو. اور اس صورت میں واؤ لین یا لین کہلائیں گے وہ لیٹر. تو با زبر یا بئی، تا زبر یا تئی، اور میم زبر یا مئی. ٹھیک ہے. تو یہ بہت آسان ہے الحمدللہ آج ایکسرسائز ہماری. مد کی اقسام میں سے ہم دیکھتے ہیں پہلی قسم حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہو تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو 2 الف کے برابر لمبا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر حمزہ اسی لفظ میں موجود ہو تو اس صورت میں
2 الف کے برابر لمبا کریں گے. جس طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بہت فیمس مثالیں ہمارے پاس. بالکل ہم شروع میں جب بنیادی طور پر قاعدہ پڑھتے ہیں تو اس ٹائم ہی ہمیں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. جاء تو اس کو ہم 2 الف سے مراد 2 سیکنڈ تک آپ اس کو لمبا کر لیں جاء. اور اسی طرح یہاں سیکنڈ والی مثال میں آپ دیکھیں جی. اب اصل میں یہ ایکچولی جو لکھنے میں اسٹائل آپ کو الف لگ رہا ہے لیکن یہ ویسی یہاں پر یا ہے. ٹھیک ہے, جی یا ساکن سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گویا کہ ڈراپ سمجھا جائے گا بیچ والا جو ہے الف. السوء واو ساکن سے پہلے پیش کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں, واو ساکن سے پہلے پیش. السوء اور والصائمات. والصائمات میں آپ دیکھیں کہ صاد زبر الف صا, یہ کھڑی زبر آپ دیکھ رہے ہیں تو کھڑی زبر کو آپ ایکول ٹو الف ہی سمجھیں. گویا کہ یہ الف کی قائم مقام ہوتی ہے. یعنی بعض جگہوں پہ ہم رحمان جو ہے وہ الف کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اور بعض جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رحمان پورا جڑا ہوا لکھا ہوتا ہے, اس کے اوپر کھڑی زبر پڑی ہوتی ہے میم کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ الف اور کھڑی زبر جو ہے ان دونوں کا فنکشن ایک ہی ہے. تو ہم کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ والصافات الگ لمبا لکھا ہوا الف کے ساتھ, اور کسی جگہ پہ والصائمات کی طرح لکھا ہوا ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا ایکول ہیں, سیم ہے, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جملہ ہم نے کس طرح لکھنا ہے, کہاں پر کتنا مختصر کرنا ہے. یہ رائٹنگ اسٹائل ہے صرف. تو والصافات صاد پر زبر تھی, اس کے بعد الف آ گیا تھا گویا کہ کھڑی زبر کی شیپ میں, تو اس کو ہم نے لمبا پڑھا. ہنی ان سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں ہنی ان. اب یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے, نون کے نیچے زیر, اس کے بعد یا ساکن ہنی ان. اور آپ یہاں پر آپ کہیں گے یہاں پر کیسے نہیں ہے, تو یہ صرف ہیلپ کے لیے الف آخر میں آئی ہے ان میں. ٹھیک ہے, کیونکہ حمزہ ایکچوئل ہم نے پروناؤنس کرنا ہے, الف کو ہم نے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, مری ان لیسو. ٹھیک ہے, لیسو. تو ان سارے کے ساری مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا ساکن واو ساکن الف ساکن سے پہلے زبر زیر یا پیش آ رہی ہے, ان کے مطابق حرکات, اور وہاں پر ہم مد کر رہے ہیں. جس طرح سورۃ قریش کے اندر ایک مثال رحلۃ الشتاء. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال ہے یہاں پر الذی اطعمہم. اب اکثر ہم غلطی سے الذی اطعمہم پڑھ رہے ہیں, الذی اطعمہم. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہاں ایک ایکسٹرا مثالوں میں آپ واو ساکن سے پہلے پیش والی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی فلیعبدوا. ٹھیک ہے, اسی طرح والصیف, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یا لین والی ہے. یا لین ہم نے کون سی پڑھی تھی, یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ یا لین کہلائے گی. یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ یا لین کہلائے گی, اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ واو لین کہلائے گی. والصیف سوفا, جس طرح ہم کوئی مثال لے لیتے ہیں اس طرح کی جس میں ان سے پہلے زبر ہو. تو ہم نے آج ٹوٹل کتنے ٹائپ کی مد پڑھے. ایک واو ساکن سے پہلے پیش, الف ساکن سے پہلے زبر, یا ساکن سے پہلے زیر, واو ساکن سے پہلے زبر, یا ساکن سے پہلے زبر. یہ 5 پڑھے. ٹھیک ہے, اگر آپ بعد میں سلائڈ میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ, آپ اس میں چیک کر لیجئے گا دوبارہ اگر اس کو ریوائز کرنا چاہیں تو. یہ 5 ٹائپ کے ہم نے مد پڑھے. ٹھیک ہے, واو الف یا کے حوالے سے صرف پڑھا ہم نے, ان سے پہلے زبر زیر یا پیش, اور اس کے علاوہ زبر زبر, واو اور یا سے پہلے زبر زبر لین والی صورتوں میں. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں موجود ہو تو وہاں مد کرنا نہ کرنا دونوں طرح جائز ہے. اگر حمزہ دوسرے لفظ میں موجود ہے تو پھر کیا صورت ہے, مد کرنا بھی جائز ہے, نہ کرنا بھی جائز ہے. تو اگر وہاں مد نہیں ہو سکتا ہم سے تو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں مد کو. جس طرح یہاں آپ دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ, تو یہ حمزہ جو موجود ہے یہ انزلنا میں سیکنڈ الگ سے لفظ کے اندر موجود ہے, جبکہ پہلے والے لفظ میں نون زبر کے بعد الف ساکن ہے. ٹھیک ہے, الف ساکن سے پہلے گویا کہ زبر آیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ. اگر اس کو ہم تھوڑا سا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر یہ کہ مد کر دی جائے, کیونکہ باقاعدہ یہاں پر مد کے جو ہے نا سائن لگے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے, تو اس کو مد کیا جائے بہتر زیادہ یہ ہے. اگر لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے ہمارا نیکسٹ لیٹر ٹوٹنے کا خطرہ ہے, اس کی پروناؤنسیشن ہم پوری طرح نہیں کر پاتے اس مد کے چکر میں, تو ہم اس مد کو ڈراپ کر سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں. یہ آپشن ہے یہاں پر. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ. اب یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے, لیکن سیکنڈ اس میں سینٹینس میں آپ دیکھ رہے ہیں إِلَى اللَّهِ میں, یہاں پر یہ الگ سے اس کے اندر حمزہ ہے, اس کے ساتھ نہیں, توبو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. إِلَى اللَّهِ الگ جملہ ہے.
تو الا الگ آیا ہوا ہے حمزہ، تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس آپشن ہے، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور اس کے بعد حمزہ آ رہی ہو الگ جملے میں، الگ لفظ میں، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارے پاس آپشن ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مد کر لی جائے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ۔ اور آخری صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں یا ساکن سے پہلے زیر کی مثال ہے اور حمزہ اس کے بعد الگ سے لفظ کے اندر موجود ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر الف ساکن، واو ساکن، یا ساکن، ٹھیک ہے، آپ فرسٹ رو میں آپ دیکھ رہے ہیں الف ساکن، واو ساکن، یا ساکن، ان سے پہلے کیا ہے، ان کے مطابق حرکات ہیں۔ الف ساکن سے پہلے کیا ہے، اس کے مطابق حرکت زبر، واو ساکن سے پہلے کیا ہے، اس کے مطابق حرکت پیش، اور یا ساکن سے پہلے اس کے مطابق حرکت ہے زیر۔ آپ نے دیکھیں اس کو فلسفے میں نہیں سمجھنا، اس کو آسانی میں آپ نے سمجھنا ہے، واو الف یا ان سے پہلے ان کے مطابق حرکت ہو، ٹھیک ہے، مطابق سے مراد کیا ہے، پیش، پیش کا ایکول کیا ہے، واو ہے نا، اور زبر کا ایکول الف ہے، اور زیر کا جو ہے وہ متبادل یا ہے، تو اس طرح سے آپ ان کو میچ کر سکتے ہیں آپس میں تینوں حروف کو۔ دوسری چیز آپ ذہن میں جو رکھیں گے وہ مین چیز ہے، وہ یہ ہے کہ الف واو یا جو ہیں یہ بذات خود کسی حرکت سے خالی ہوں، اگر ان پر حرکت آ گئی تو یہ پھر یہ والے مد والے الف واو یا نہیں رہیں گے، بلکہ یہ حمزہ کی شکل میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، حمزہ کی شکل میں کیسے جائیں گے، جس طرح ہمارے پاس کوئی لیٹس کو ہم مثال لے لیتے ہیں مأکول، اب مأکول میں آپ نے دیکھا ہے میم زبر الف ما لکھا ہوتا ہے، لیکن الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوتا ہے، یا کوئی بھی حرکت آ جائے، مثلا جس طرح ہم پڑھتے ہیں فاکون، فا زبر الف فا لکھا ہوتا ہے، الف پر زبر ہوتا ہے، پھر اکون آگے لکھا، کون آگے لکھا ہوتا ہے، تو فاکون ہم پڑھتے ہیں، فاکون اس کو نہیں پڑھتے ہم، تو اس صورت میں مد ٹوٹ جائے گا جب الف واو یا پر کوئی حرکت آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو ہم نے شرط پڑھی ہے کہ الف واو یا ساکن ہو اور ان سے پہلے ان کے مطابق حرکت ہو، تو یہاں پر آپ نوٹ کر رہے ہوں گے اِنَّا انزلناہ، تو اِنَّا کو ہم جو لمبا کر رہے ہیں کیونکہ یہ الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اب یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن ہے نا یہ والا یلو والا، اس سے پہلے پیش ہے بو، إِلَى اللَّهِ، یہ حمزہ کی جسٹ ہمیں مثال اس کی بتائی جا رہی کہ حمزہ اگر اسی لیٹر میں ہو، حمزہ اگر اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا اِنَّا کے ساتھ تو وہاں پر مد کرنا لازمی تھی، لیکن اگر حمزہ دوسرے لفظ میں موجود ہے، الگ سے جملہ ہے وہ، تو اس کے اندر ہمارے لیے مد کرنا لازمی نہیں ہے اس نا پہ، کیوں، کیونکہ حمزہ الگ الگ سے موجود ہے دوسرے جملے کے اندر۔ اسی طرح نیکسٹ سائڈ پہ آپ آ جائیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اب یہاں پر بھی آپ اسی طرح کی مثال دیکھ رہے ہیں جو پہلے والی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ٹھیک ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر کی ایک مثال ایک اور ہم لے لیتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ، تو ان مثالوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی تلاوت کو بعد میں پریکٹس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو۔ سورۃ الناس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں ساری اسی کی مثال ہے الف ساکن سے پہلے زبر کی، تو آپ نوٹ کر لیں یہاں پر جس طرح قل اعوذ برب الناس، تو الف ساکن سے پہلے نون پر زبر تھی، یہاں پر ویسے لگی ہوئی نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے، جس طرح سیکنڈ آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں ناس الف ساکن اس سے پہلے زبر، ٹھیک ہے، ناس سارے کے سارے اسی طرح ہے، تو اگر ہم اس کو قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھیں گے تو تھوڑا سا غلط ہو جائے گا، یعنی گویا کہ قرأت کا جو اسٹائل ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا، اگرچہ اس میں زیادہ گناہگار ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر قرأت کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر کی مثال ہے جو کہ ہم نے یا لین میں پڑھی تھی، یا لین، واو لین یا لین کون سی ہوتی ہے، جن واو یا سے پہلے زبر آ جائے، قریشن، قریشن، والصيف هذا البيت من خوف، واو ساکن سے پہلے زبر کی ایک مثال ہے، یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہو جائے گا، اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو کیا ہوگا، واو لین ہو جائے گا، ٹھیک ہے، زبر کی صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں یا اور واو میں دونوں میں یہ لین والی ہیں، جبکہ اصل میں زبر ہم نے مد میں کہاں پڑھا تھا، الف سے پہلے، تو آپ یوں سمجھیں الف سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، واو سے پہلے پیش ہے، یا سے پہلے زیر ہے، اور پھر واو سے پہلے زبر ہے، الف یا سے پہلے زبر ہے، اس طرح سے آپ ان پانچ کو یاد کریں۔ تیسری قسم جو یہ اصل میں ہے اہم موضوع ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نے زیادہ ہائی لائٹ اس لیے کیا ہوا ہے
کہ مد والا موضوع ذرا اہم ہے، کیونکہ خصوصاً ہم پاکستانیوں کے اندر جو قرأت کا فالٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غیر مد والی جگہ پہ مد کرتے ہیں اور مد والی جگہ پہ مد نہیں کرتے. جیسے کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے ایک سورۃ الفاتحہ کی مثال دی، جو میرے اور آپ کی سب کی تقریباً یہ کیفیت ہے کہ ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ روزمرہ، الحمد للہ رب العالمین. تو برعکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپوزٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں مد کرنا ہے وہاں نہیں کر رہے ہیں، جہاں نہیں کرنا وہاں کر رہے ہیں. تو یہ ایک جسٹ میں نے آپ کو اگزامپل دی. ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ سب اس میں ملوث ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر کی یہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو ہم کوشش کریں کہ سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اس کانسیپٹ کو. تیسری قسم میں آپ دیکھ رہے ہیں حروف مدہ اور حروف لین کے بعد جب بھی جزم لگا کر وقف کیا جائے تو ایک الف، دو الف یا تین الف کی مقدار کے برابر وقف کیا جا سکتا ہے. گویا کہ اس میں لمٹ جو ہے ڈیوریشن اس کا تعین نہیں ہے باقاعدہ کہ آپ 3 سیکنڈ تک لازمی جاری رکھیں. اب آپ کی سانس اگر ٹوٹ رہی ہے 2 سیکنڈ میں تو آپ توڑ دیں، بے شک ضروری نہیں کہ آپ اس کو جاری رکھیں اور آپ کی سانس جو ہے آخر میں آپ کو تکلیف کا سبب بن جائے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپشن ہے حروف مدہ حروف لین کے بعد جب بھی جزم لگا کر وقف کیا جائے گا اس صورت میں کیا ہوگا؟ مد ہوگا. جس طرح الحمد للہ رب العالمین، تو عالمین یہاں پر آپ دیکھیں ہم ذرا لمبا کر کے اس کو وقف کرتے ہیں، عالمین نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، الرحیم وقف کرنے کی صورت میں اسپیشل ہائی لائٹ کیے گئے، الغفور الودود مالک الناس. تو یہ ساری کی ساری صورتیں وہ ہیں جہاں پر ہم وقف کرتے ہوئے مد کو جاری رکھ رہے ہیں، مد کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مد کو نہیں توڑ رہے. ھذا البیت، یہ یا لین والی مثال ہے. ٹھیک ہے، بیت کیونکہ یا ساکن سے پہلے یہاں زیر نہیں زبر ہے نا، تو زبر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جب زبر ہو یا ساکن سے پہلے تو یا لین ہوگی، اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو واو لین ہوگی. من خوف، اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے 2 سے 3 سیکنڈ تک. ہمارے پاس سورۃ الناس کے اندر سیم مثالیں دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہیں، تو اس کو ہم اسکپ کرتے ہوئے آگے چلیں گے. سورۃ القریش بھی الحمدللہ ہم نے پریکٹس کے طور پہ دیکھ لی. چوتھی قسم ہے مد کی، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم یا شد آ جائے تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ کہ مد کے بعد اگر شد آ جائے، مد کے بعد اگر شد آ جائے تو وہاں پر وہ مد کرنا لازمی ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا. اور اس کی بہت فیمس مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں. جو قاعدے میں ہم پڑھتے ہیں، ہمارا جو قاعدہ نورانی قاعدہ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، اس کے تیسرے پیج پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے سارے جا وغیرہ لکھا ہوتا ہے، اس میں سارے اس طرح کے لیٹرز دیے ہوئے ہیں. وَلَضَّالِّينَ. اب یہاں پر اس کو جو ہے نا الف کو ہم کتنا لمبا کر رہے ہیں باقاعدہ، حالانکہ نیکسٹ میں شد ہے. شد کو کنیکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ شد جو ہے وہ آپ کا اسٹرانگ ساؤنڈ مانگتا ہے. اگر ساؤنڈ آپ کا ویک ہو جائے گا تو آپ کا شد ٹوٹ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تاکید کی ہے کہ لازمی ہے یہاں پر مت کرنا. وَلَضَّالِّينَ. اسی طرح لِيُحَاجُّوكُمْ. ٹھیک ہے، تو مد والا جو اس کا ہے رول ہے وہ بھی ہم نے توڑنا، شد والا ہم نے توڑنا نہیں ہے، اس کو اسی طرح کنیکٹڈ رکھنا ہے جس طرح ہم کنیکٹ رکھتے ہیں. لِيُحَاجُّوكُمْ تھوڑا سا سختی سے جیم کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بِضَارِّينَ. اب را کو آپ نے دیکھا میں نے تھوڑا سا کنٹینیوسلی پڑھا، کیوں؟ کیونکہ شد تھی اس پہ، اس کو اسٹرانگلی کنیکٹ کرنا تھا میں نے پچھلے جملے کے ساتھ. کافتن. اب فا پہ میں تھوڑا سا اپنی جو ہے ہون کو اپنی جگہ پہ رکا، تبھی وہ شد ادا ہوا. اگر میں کافتن پڑھوں گا تو شد اس کا ڈراپ ہو جائے گا، وہ ویک ہو جائے گا. پھر کافتن تھوڑا سا شدت کے ساتھ، شد ہے نا، شد کا مطلب ہی شدت ہے. دابتن. شاق اللہ. صافات. ولا تتبعان. تو یہ ساری کی ساری مثالیں کون سی ہیں؟ اگر حروف مدہ کے بعد شد آ جائے تو اس صورت میں مد کرنا لازمی ہوگا، مد کرنا لازمی ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم شد کو ادا کرنے کے چکر میں مد کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا آج سے. یعنی جب بھی مد کے بعد شد ہمیں نظر آئے تو وہاں پر زیادہ تاکید سے ہم اس مد کو ادا کریں گے، یعنی ساؤنڈ کو لمبا رکھیں گے. یہاں پر سورۃ الحاقہ کے اندر فیمس مثالیں ہیں یہ. الحاقۃ ملحاقہ. اسی طرح
سیکنڈ لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں الحاقہ، اسی طرح کی ایک مثال ریپیٹ ہوئی ہے. تو ان مثالوں کو ہم اپنے پریکٹس کے طور پہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں بعد میں، تاکہ پریکٹس کی جائے انہیں سے. ٹھیک ہے. تو یہ مد کے بعد شد والی مثال ہے جہاں پر مد کرنا لازمی تھا. اب ساکن آ گیا یہاں پر مد کے بعد، تو اس صورت میں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ مد کرنا چاہیے ہمیں، لازمی ہے. آنا، ابھی دیکھیں آل، یہ گویا کہ یوں سمجھیں ڈبل الف تھا. ٹھیک ہے. الف مد زبر آ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد لام ساکن ہے، لام ساکن ہے، سکون والی مثال ہے. یہاں پر شد نہیں ہے، ساکن ہے، لیکن پھر بھی ہم مد کر رہے ہیں اسی طرح لازم والا. آنا. اب آنا کریں گے تو پھر تھوڑا سا وہ گویا کہ رول ہمارا ٹوٹ جائے گا، مد ہمارا ادا نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. آج ایک نیا ٹاپک ہمارا بھی ہے، تھوڑا سا ہمیں میرے خیال سے تھوڑی سی مزید تیزی کرنی ہوگی، ہلکی سی، زیادہ نہیں. قلقلہ. قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ قلقلہ کا معنی ہے حرکت دینا، یعنی جھٹکا دینا، کسی چیز کو جھٹکا دینا. ٹھیک ہے. اسی طرح تجوید کے لحاظ سے کسی حرف پر وقف یا جزم کی صورت میں آواز کو جنبش دینا. وہی بات آ جائے گی، آواز کو کیا کرنا؟ جھٹکا دینا. ٹھیک ہے. جھٹکا دینا، اس طرح سے آواز ادا ہونا کہ آپ کا لیٹر جو ہے وہ باقاعدہ کلیئر ہو جائے، الگ ہو جائے. جس طرح 5 حروف کی ادائیگی کے وقت قلقلہ ہوگا، یعنی آواز میں جنبش پیدا ہوگی، اور وہ حروف ہیں قاف، طا، با، جیم اور دال، جو کہ تجویدی اصطلاحات میں قطب و جد دن اس کو بولا جاتا ہے، قطب و جد دن. ٹھیک ہے. اس کو جس طرح بھی آپ آسانی سے یاد کر لیں اس طرح سے آپ یاد کر سکتے ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال، ان حروف پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، لیکن کن صورتوں میں؟ اس کے لیے شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط ہے جب ان پر جزم یعنی سکون ہو، اس صورت میں ہم ان کو بولڈ پڑھیں گے، قاف، طا، با، جیم، دال کو. ٹھیک ہے. جب ان پر جزم ہو یعنی سکون ہو، اور جب ان پر وقف کیا جائے. عام حالات میں نہیں موٹا پڑھنا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں پڑھنا تاکید سے جتنا ان دو صورتوں میں اسپیشل بتایا جا رہا ہے. جب ان حروف پر سکون ہو یا ان پر وقف کیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں قاف، طا، با، جیم، دال جو لیٹر ہیں، ان لیٹرز کے اوپر ہم نے آواز کو جھٹکا دینا ہے، جھٹکا. تو ابھی آپ کچھ مثالوں سے دیکھیں گے، آپ کو آسانی سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. پہلے ہمارے پاس قاف والی لائن ہے. قاف، اب آپ دیکھیں کہ قاف ساکن ہے. یہاں پر ہم نے کہا تھا قاف ساکن ہو. ٹھیک ہے. یا قا ساکن ہو یا وقف ہو. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں سے ایک ہو. اقو، اب ہم دیکھتے ہیں اقرا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں اقرا، تو یہ غلط ہو جاتا ہے رول کے مطابق. اقرا، تھوڑا سا اس کو بولڈ کرنا ہم نے، اقرا کلیئر کر کے. اس طرح رزقنا، اس کو ہم اکثر رزقنا پڑھتے ہیں، رزقنا، رزقنا. اور یقطعون، یقو بولڈ کر کے، ویری کلیئر کر کے. ٹھیک ہے. یقطعون، فرقنا، تو کے اندر آپ دیکھیں شطر، اطہروا، اب تو ساکن ہے. ٹھیک ہے. خطبۃ، بطن، تو اب یہاں پر اکثر ہم غلطی کرتے ہوئے اطہروا پڑھتے ہیں، خطبۃ، بطن، اس طرح سے باریک باریک پڑھ ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں بولڈ پڑھنے ہیں سارے کے سارے قاف، طا. اور آگے ہے با کی مثال، قبل، اب اس کو ہم قبل پڑھتے ہیں، قبل. اب سوری، جو رول بتایا اس میں کیا ہے؟ بولڈ پڑھنا ہم نے. اب یعنی جھٹکا دے کے. یبصرون، سبحان، یجعلون، اب اس کو ہم اگر یجعلون پڑھتے ہیں، یجعلون تھوڑا سا ویک ہو جائے گا، یہ رول سے گویا کہ دور ہو جائے گا. تجری العجل اجرهم، اور دال کی مثال عدل، ادخلوا، ادعوا لنا، ایدناہ. تو یہ ساری کی ساری قاف، طا، با، جیم، دال کی وہ مثالیں تھیں جن میں قاف، طا، با، جیم، دال ساکن ہے اور اس کو ہم جھٹکا دے کر آواز کو ادا کر رہے ہیں. جس طرح اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب یہاں پر دیکھیں ساکن ہے شروع میں اور آخر میں وقف کیا جا رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں ہم نے اس کو جھٹکا دیا. ٹھیک ہے. تو ان کو آپ کو مجدد، قاف، طا، با، جیم، دال، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور تلاوت کے دوران کوشش کریں خصوصاً اس کو اپلائی کریں. اگر قاف، طا، با، جیم، دال قلقلے والے جو حروف ہیں یہ آخر میں آ جائیں وقف کرنے کی صورت میں، تو ادھر کیسے ہم نے پروناؤنس کرنا ہے یہ آپ میرے ساتھ دیکھ لیں. فسق. ٹھیک ہے. ابھی فسق ہے نا، فسق، الحق، شہیق، اختلاق. ٹھیک ہے. اور اسی طرح محیط، لوط، قنوط، باسط. اسی طرح ہمارے پاس با ہے عذاب،
نصیب کاتب اولل الباب. ٹھیک ہے, سارے کے سارے جھٹکے والے حروف ہیں. ازواج حرج یا حرج حرج, مخرج موج. تو سارے اس میں ہم کیا کریں, اپنی آواز کو آخر میں جھٹکا دیتے ہیں, قاف قا با جیم دال, جو کہ آخر میں جملے کے آخر میں آ رہے جہاں ہم وقف کرنا چاہتے ہیں. دال کی مثال عبد, مولود, حمید, ولد. تو یہ ساری مثالیں آپ اس کو پریکٹس کے طور پر اگر بعد میں دیکھنا چاہیں تو سورۃ الفلق کو آپ دیکھ لیجئے گا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر, حروف جو ہیں ہمارے بولڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.